मुक़द्दस मरकज़ से मार्फत खुदावंद की इंजील के 16वें बाब की 19वीं आयत में लिखा गया, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुक़द्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील उसका 16वां बाब और 19वीं आयत में खुदा का पाक कलाम यूँ बताता है। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें कि खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से हमें बरकत बख्शे और जो कुछ भी हम सुने उस पर अमल करने वाले बने। दुआ मांगो। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, बड़ी आच्छी हलीमी और फ़रोतनी के साथ अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और अजीम नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए। रहीम बाप, तेरे लोग तेरे हजूर हाजिर हैं तेरी इबादत और परस्तिश के लिए। तो अपने लोगों की रहनुमाई फरमा। तेरा अदना खादिम तेरे हजूर हाजिर है अपने सारे गुनाहों का इकरार करके और इस बात का भी इकरार करके कि मेरा इल्म और दोनों नाकिस हैं। तो अपने पाक की रहनुमाई बख्श दे खुदावंद कि हम ना महज तेरे पाक कलाम के पढ़ने सुनने सुनाने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। तेरी आवाज़ खुदावंद हमारे कानों के वसीले से दिल तक पहुँचे और फिर हम इस पर अमल करके तेरे लायक ठहर सकें। हम इससे एक एक की मदद और हिफाजत कर। इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें तेरे लोगों से इस इबादत गाह से दूर रह। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ईमानदार इकट्ठे उन सब की हिफाजत कर। उन गिरजाघरों की जिनमें इकट्ठे हैं हिफाजत फरमा, या किसी भी मकाम पर वो तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हैं तो उन सब के साथ अपने तमाम खात्मों को खुदावंद रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल कर। तेरी इच्छाओं को बरकत यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगते हैं, आमीन। आज से कोई 40-50 साल पहले अगर आप अपने बुज़ुर्गों की या जिनकी ये उम्र है 40-50 साल पहले अगर आप नज़र करें तो हमारे पास इतने बड़े बड़े घर नहीं होते थे। बहुत से ख़ानदान एक या दो कमरों में रहते थे और अफराद भी काफ़ी होते थे। वसाइल इतने नहीं होते थे, रुपया पैसा इतना नहीं होता था, लेकिन घर में जो मोहब्बत, जो प्यार और जो सुकून उस वक्त था, आज हमारे ख़ानदानों और घरों में वो प्यार, सुकून और मोहब्बत नहीं है। आज हमारे पास पक्के घर हैं, आज हमारे पास हर तरह की सहूलतें मौजूद हैं, हमारे पास रुपया पैसा काफ़ी है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास प्यार, मोहब्बत और वो एक दूसरे की फिक्र जो उस वक्त होती थी, आज वो नहीं है। एक कमरे में इतने लोग रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन जूं जूं हमारे पास पैसा आता गया, हमारी ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील होता गया। फिर हमारे पास घर बड़े हो गए, हमने अपने बच्चों के लिए अलग-अलग अपार्टमेंट्स या घर बना लिए, कमरे बना लिए, और वो दीवारें जो उन कमरों के दरमियान हैं
وہی دیواریں خاندانوں میں بھی پڑ گئی ہیں، اور آج جو ہمارے خاندانوں کی حالت ہے وہ افسوسناک حالت ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس دولت وافر ہے، تعلیم ہے، گھر گھر میں بائبل مقدس پڑھی جاتی ہے، گیت گائے جاتے ہیں، زبور گائے جاتے ہیں، دعا کی جاتی ہے۔ اپنی بستیوں میں دیکھیے کتنے زیادہ خادم ہیں، اور کچھ نہ بھی ہو تو تقریباً تمام گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتے ہیں، کیبل لگی ہوئی ہے، اس پہ مسیحی چینل لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس سب کے باوجود وہ خالص محبت جو آج سے 40-50 سال پہلے خاندان میں تھی وہ موجود نہیں ہے۔ روحانی طور سے ہمارا علم بڑھ گیا، جسمانی طور سے ہمارا علم بڑھ گیا ہے، ہمارے پاس دولت وافر آ گئی ہے، لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں سے قدرتی محبت جو ہے وہ اٹھ گئی۔ شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی شوہر سے نہیں بنتی، ماں باپ بچوں سے نالاں ہیں، بچے ماں باپ کے ساتھ گلہ شکوہ کرتے ہیں، بہن بھائیوں نے آپس میں پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، بہن بھائی آپس میں اس محبت کے ساتھ نہیں رہتے۔ کبھی سوچا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بائبل مقدس پڑھنے کے باوجود، سننے اور سنانے کے باوجود، اپنے آپ کو بڑا روحانی گرداننے کے باوجود، کبھی یہ بھی سوچو کہ ہم خدا کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے؟ شاید ہم ایم این اے کا الیکشن لڑ لیں، ہمیں لوگ اتنے پسند کرتے ہیں کہ ہم جیت جائیں، ہم کاؤنسلر کا الیکشن لڑ جائیں اور پھر بھی جیت جائیں، برادری میں ہماری بڑی عزت ہو، کلیسیا میں ہماری بڑی عزت ہو، کیا یہ کافی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ خداوند کہ ہاں ہمارا کیا مقام ہے۔ آج جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک خاندان بڑا امیر ہے، لیکن افسردہ خاندان، امیر ہیں لیکن افسردہ، اور یہی حالت شاید ہماری اپنی ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے، میرے والد صاحب کے ساتھ پاس ساری عمر سائیکل رہی، میرے پاس سائیکل رہی، بچوں کے پاس خدا کا شکر ہے گاڑیاں ہیں، سارا کچھ ہی ہے، سہولتیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے۔ بات ان چیزوں کی ہے ہی نہیں، بات دراصل گھروں میں امن، سکون، پیار، محبت اور صلح کی۔ اور کلام مقدس میں تیموتھیوس کے خط میں ہمیں بتایا گیا کہ اخیر زمانے میں طبعی محبت جو ہے لوگ اس سے خالی ہو جائے۔ ہم دولت سے بھر گئے ہیں، علم سے بھر گئے ہیں، لیکن طبعی محبت سے خالی ہو۔ میری طرح پادری صاحبان گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہو کے کلام سنا سکتے ہیں، اتنے شاعر ہیں، بہت اچھے اچھے گیت لکھ سکتے ہیں، اتنے اچھے اچھے موسیقار ہیں جو اچھے ساز بجاتے ہیں۔ بات ان باتوں کی نہیں ہے، ان چیزوں کی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو خادم سنا رہا ہے اس پر اس کا اپنا عمل کتنا، جو سن رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ عمل کتنا کرتا ہے۔ جس شاعر نے گیت لکھا ہے اس کی اپنی زندگی میں اس گیت کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ حقائق، ان سے انسان نظریں نہیں موڑ سکتا۔ یہ خاندان جس کی آج بات کرنے لگا ہوں، اس کی بات کرنے سے پہلے ایک بات
جو امثال کی کتاب میں سے ہم نے 15ویں باب میں سے کافی آیات پڑھی، 16ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو بہتر۔ اس وقت تھوڑا تھا، خداوند کے خوف کے ساتھ تھا۔ آج ہمارے پاس دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، خزانے ہیں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، لیکن یہ پریشانی کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ۔ پھر لکھا ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات لوکی مرچ لون نہ بھی کھا لیندے ہیں تے گلے نہیں سن کرتے، لسی چ مرچ نمک کھول کے، دودھ چ نمک مرچ کھول کے لوکی کھا لیندے ہیں۔ ہن تانوں بھاویں روسٹ لے آدے ہو، بھاویں تانوں ککڑ کڑھائیاں کھوا لو، وہ سکون، وہ امن، وہ محبت نہیں ہے۔ کلام فرماتا ہے محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے بہتر۔ میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارے خاندانوں میں جو محبت خداوند دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے؟ کیا جو خوشی ہمیں خداوند میں ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے خاندانوں یا ہماری اپنی زندگی میں ہے؟ کیا وہ ہماری کلیسیاؤں میں ہے؟ کیا وہ ہماری قوم میں ہے؟ یہ سارے سوال ہمارے سامنے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ برعکس جس خاندان کی بات ہم کر رہے ہیں اس خاندان کی چند نمایاں باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ خاندان امیر خاندان تھا۔ کلام مقدس بڑے خوبصورت الفاظ میں بتاتا ہے، ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ بظاہر دنیاوی طور سے بڑی خوبصورت زندگی نظر آتی ہے، شاید اس کے پڑوسی اس سے بڑے متاثر ہوں کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کی اتنی شان و شوکت ہے، ایسے خوبصورت اور اعلیٰ کپڑے پہنتا ہے، ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا ہے، ہر روز خوشی مناتا ہے اور شان و شوکت سے رہتا ہے۔ لیکن جو اندر کی بات ہے وہ شاید اس کے پڑوسیوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ اپنی ذات میں کس قدر افسردہ خاندان ہے۔ یہی حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ ایک بڑا خاندان ہے، اس کا ذکر اگر آپ اسی باب کو مقدس لوکا کی معرفت انجیل کے اسی 15ویں باب کو پڑھیں تو وہاں ہمیں 27ویں آیت میں یوں ملتا ہے، اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، 5 بھائی اور ہیں اور ایک اوپر عذاب میں، 6 بھائی بڑے بھائی ہوتے ہیں، بڑا خاندان۔ بہن کا ذکر کوئی نہیں ہے، اگر ہوتی تو شاید کلام مقدس میں وہ بھی بیان کر دیا گیا ہوتا۔ اور جب بھائیوں ہی کا اس نے ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین غالباً فوت ہو چکے تھے۔ اب اس امیر آدمی کو بھی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ دنیا کے لیے وہ ایک پرکشش انسان تھا، بظاہر امیر ہے، باعزت ہوگا برادری میں یا اس کے ارد گرد کے لوگوں میں اس کی بڑی عزت ہوگی، لیکن اسے بھی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو،
کوئی امیر آدمی موت کو رشوت نہیں دے سکتا، اور یاد رکھیے موت کبھی دولت کی رشوت قبول نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ بڑے بڑے امیر لوگوں کو مرتا ہوا نہ دیکھتے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے، پاکستان کا بہت بڑا امیر خاندان، کیا ہوا؟ بہرحال مختصر یہ کہ موت دولت کی رشوت قبول نہیں کرتی، اور نہ ہی زیادہ لوگوں سے ڈرتی ہے کہ میں اس کا ارگئی دینا دیتے چھیپرا نے۔ نہ دولت کی رشوت قبول کرتی ہے، نہ زیادہ افراد سے ڈرتی ہے، اور پھر کسی کے لیے تیاری کا انتظار بھی نہیں کرتی۔ جب موت آتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی کہ کوئی تیار ہے یا نہیں ہے، کس کے کیا حالات ہیں، تیاری کا انتظار نہیں کرتی اور وقت نہیں دیتی۔ اس امیر لیکن افسردہ خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ جہنم میں تھا۔ ہم دن رات دولت دولت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی طریقے سے، کئی جائز طریقوں سے اور بہترے ناجائز طریقوں سے بھی دولت مند ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بعض اوقات زیادہ دولت جو ہے یہ روح کی تنزلی کا سبب بن جاتی ہے، ہمیں برباد کر دیتی ہے، روحانی طور سے ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب ایک بھائی تو جہنم میں، باقی جو بھائی پیچھے 5 بھائی ہیں جو زندہ ہیں، وہ بھی اسی تباہی کی راہ پر چل رہے تھے، اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اچھے کپڑے پہنتے ہوں گے، ہر روز خوشی مناتے ہوں گے، شان و شوکت سے رہتے ہوں گے، وہ بھی اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہے۔ اب اس خاندان کا بھائی جو مر گیا ہے، جو جہنم میں ہے، اس نے اپنے بھائیوں سے، اپنے خاندان سے دوبارہ اتحاد کی کوشش کی کہ میرا اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ اتحاد ہو جائے، لیکن یاد رکھیے گناہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت توڑ دیتا ہے، گناہ خاندانوں میں آپسی رفاقت اور اتحاد کو بھی توڑ دیتا، گناہ صلح کو برباد کر دیتا، صلح ختم کر دیتا۔ اس امیر آدمی نے بھی جو مردہ تھا دوبارہ اپنے خاندان کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی۔ اب کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ اس خاندان کے پاس جو پیچھے تھے، جو زندہ تھے، ان کے پاس نجات پانے کے لیے روحانی ذرائع تھے۔ کلام مقدس 31ویں آیت میں، بلکہ 30ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، لکھا ہے، بلکہ 29ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے اس سے کہا، جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانے۔
جب یہ کہا گیا کہ موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، یہ بائبل مقدس جو ہمارے پاس ہے، موسیٰ کی معرفت شریعت دی گئی، انبیاء کی معرفت خدا کا کلام پہنچا، رسولوں کی معرفت، مقدسین کی معرفت خدا کا پاک کلام پہنچا، ہمارے پاس بھی اسی طرح نجات پانے کے ذرائع موجود ہیں۔ ہمارے پاس خدا کے خادم ہیں، ہمارے پاس خدا کا پاک کلام ہے، لیکن بات سننے کی اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی۔ مردوں میں سے بھی کوئی جی اٹھ کر آ جائے تو آپ اس کی بھی نہیں سنیں گے۔ کیوں نہیں سنیں گے بھلا؟ اور یسوع مسیح سے زیادہ کوئی اور مردوں میں سے جی اٹھ کر آپ کو آ کے سنائے تو سن لو گے؟ جب ہم نے یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا اس کی نہیں سنی، تو اور کوئی قبر میں سے اٹھ کے آ جائے تو آپ اس کی کیسے سنو گے؟ خدا کے خادم دن رات پکارتے ہیں، آپ کو کلام سناتے ہیں، آپ تک خدا کی آواز پہنچاتے ہیں۔ جب آپ یہاں اس زمین پر رہتے ہوئے خدا کی آواز کو نہیں سن رہے، نہیں عمل کر رہے اس پر، تو پھر مردوں میں سے کوئی آئے گا تو اس کی کیسے سن لو؟ پہلی بات تو یہ کہ آئے گا کوئی نہیں۔ تو جو اس کی دلیل تھی، اسی لیے ابراہیم نے کہہ دیا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانے، کیونکہ ہم نے ماننی نہیں ہے۔ خدا کا کلام سن لینا ہے، سنا لینا ہے، پڑھ لینا ہے، پڑھا دینا ہے، بات عمل کی کہ ہم نے کتنا اسے اپنے دل میں رکھا ہے، کس قدر ہمارے دل میں ٹھہرا ہے تاکہ خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج آپ کے پاس بھی یہ ذرائع ہیں، خدا کا کلام ہے، خدا کے خادم ہے، اور بہتیرے ذرائع ہیں جن کے وسیلے آپ تک خدا کا کلام پہنچتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا آپ گناہ کو ترک کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی سے گناہ ترک کیا جا چکا ہے؟ ورنہ یاد رکھیے، اگر اس امیر آدمی کی دولت کام نہیں آئی تو آپ کا روپیہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج میرے لیے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم جو قرآن سناتے ہیں، سنتے ہیں، اور دن رات دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دولت اپنی ذات میں بری نہیں ہے، اس کا استعمال یا خدا کے مقابلے میں اس کو لے آنا برا ہے۔ جب کوئی دولت کو خدا کے مقابلے میں زیادہ پیار کرے وہ برائی ہے، اور جیسا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج فیصلہ کر لیجیے کہ کیا آپ دولت کے پیچھے بھاگیں گے یا خدا کی بھی سنیں گے؟ عیش و نشاط کی زندگی بسر کریں گے اور خدا کی نہیں سنیں گے؟ آئیے آج خدا کے حضور یہ وعدہ کریں، خداوند تیری نسبت ہم کسی چیز کو زیادہ ترجیح نہیں دیں، ہم تجھے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت کے ساتھ پیار کریں، اور اپنی زندگی میں ہر اس کام، بات اور خیال کو دور کر دیں گے جس سے تو ناراض ہوگا، جس سے ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ٹوٹتی ہے۔
آئیے آج سی حلیمی اور فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور وعدہ کر کے کہ ہم ہر ایک چیز سے بڑھ کر اپنے خداوند کو پیار کریں. کاش ہماری دولت، ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارا مقام ہمیں خداوند سے دور نہ لے جائے، تاکہ وہاں جب جائیں تو یہ نہ پکارنا پڑے کہ اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج. جیتے جی تو اپنے خاندان کی فکر نہیں کی. بیوی گرجے آ گئی، بندہ گرجے نہیں آیا، انہاں جی ہر ایک نے اپنا ساتھ دینا. تسی دوویں گرجے آ گئے، بچیاں نو لیا ہی نہیں ہو. وہ جی انہاں نو بڑا آکھیا سی، اس طرح ہر کم تہاڈا من دے، لیکن گرجے واری نہیں تہاڈے ایک دو واری من. کسے شادی دے جانا ہوئے، کیکے دے جانا ہوئے، کسے میموریل سروس تے جانا ہوئے، ادو بڑی صلح نہ ٹر پہ. جدو گرجے جانا ہوئے ادو صلح کتنے جانے، ادو تمہیں اپنی اپنی فکر پہ جاتی. آئیے آج اسی زندگی میں اپنے اپنے خاندان کی فکر کریں. اس کے بعد، اس زندگی کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا. کوئی وہ فکر جو ہے جس طرح اس شخص نے فکر کی تھی اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان کی، کسی کام آئی؟ آج خداوند کی آواز سننے کا وقت ہے، گناہ ترک کرنے کا وقت ہے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور یہ فضل بخشے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ ترک کر کے ایک ایسی زندگی خداوند کے حضور بسر کریں جو خداوند کو پسند ہے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. آمین. دعا مانگیں. خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے. سچ مچ خداوند اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے پاس نجات کے ذرائع موجود ہیں. تیرا کلام ہمارے پاس ہے، تیرے لوگ ہمارے پاس ہیں جو تیری آواز ہم تک پہنچاتے ہیں. بخش دے کہ اب اس زندگی میں اپنے خاندان اور اپنی کلیسیا کی فکر کریں، کیونکہ اس کے بعد وہ فکر کسی کام نہیں آئے گی، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بخش دے کہ آج وہ سب جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، وہ آج اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں. جنہوں نے قبول کیا ہے وہ توبہ کے موافق زندگی بسر کریں، تیری پاک مرضی کے مطابق ڈھلیں. اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دے، اس پر عمل کرنے والے بنے اور ہماری زندگیاں پھلدار ثابت ہوں، 100 گنا پھل. عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، سن اور بخش دے. آمین.